अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है नमाज। ईमान के बाद सबसे पहला हुक्म जो इंसान की जिंदगी से मुताल्लिक है वो नमाज है, जिसमें खालिक व राज़िक के कायनात से मुनाजात होती है और जो अल्लाह ताला से मांगने का अहम जरिया है। नमाज छोड़ना कुफ्र व शिर्क के मुतरादिफ है। वाक़िमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ, क्योंकि वो तो नमाज नहीं पढ़ते। नमाज ना पढ़ना मुनाफिकत की अलामत है, वो गैर अल्लाह को सजदा करते हैं। नमाज छोड़ना ईमान से महरूमी है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जिसने नमाज तर्क की उसका कोई दीन नहीं। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान नहीं, और जिसका वुज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं। नमाज ना पढ़ना मुनाफिकत की अलामत है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम जिसको फजर और इशा की नमाज में ना पाते तो हम उसके मुतालिक बुरा गुमान करते थे कि शायद वो मुनाफिक हो गया है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, नमाज में ये 6 सफ़ात मुनाफिकत की अलामत हैं। नंबर 1, नमाज की तरफ जाते वक्त सुस्ती करना। नंबर 2, नमाज अदा करते वक्त लोगों को दिखलावा करना। नंबर 3, जल्दी जल्दी नमाज अदा करना यानी ठूंगे मारना। नंबर 4, इसमें अल्लाह ताला का जिक्र कम करना। नंबर 5, नमाज की अदायगी में ताख़ीर करना। नंबर 6, बाजमात नमाज अदा करने से पीछे रहना। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह ताला की रहमत की जिम्मेदारी का ख़त्म होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानबूझकर नमाज ना छोड़ा करो, इसलिए कि जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है उससे अल्लाह ताला का ज़िम्मा ख़त्म हो जाता है। एक नमाज कज़ा करना बड़े खसारे का बायस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी एक नमाज फौत हो गई गोया उसका माल और उसकी औलाद उससे फना हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी एक नमाज फौत हो गई गोया उसका माल और उसकी औलाद उससे फना हो गई। इतना बड़ा नुकसान है, इतना बड़ा खसारा है, लेकिन हम कभी इन बातों को नहीं सोचते। छोटी छोटी बातों पर हम नमाज छोड़ देते हैं। कभी कहते हैं कि मेहमान आ गए, कहीं जाना पड़ा या कोई काम पड़ गया। एक नमाज छोड़ना अमाल की बर्बादी का बायस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज असर छोड़ दी उसके अमाल बातिल हो गए। नमाज छोड़ना बाकी नेकियों को भी ज़ाया कर देता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम बहुत और अच्छे अच्छे काम करते हैं,
ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، کیا ہوا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، عام طور پر ان لوگوں کی ہم بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ صدقہ کرنا اچھی بات ہے، خیرات کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس نیکی کی بھی تب ہی حفاظت ہوگی جب وہ نماز کی پابندی کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ دونوں فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں سے ہو جائیں گے۔ نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے نہیں اٹھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نماز نہ پڑھنے والا چور، بدکار آدمی، نشہ کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ نماز سے غافل ہونے والے کی قبر میں سزا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، استغفر اللہ، اور بغیر نماز پڑھے سو جایا کرتا تھا، استغفر اللہ۔ بے نمازی کا قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ انجام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ ان مشرکین کے ساتھ ہوگا، یعنی فرعون، حامان اور ابی بن خلف۔ ایمان و تصحیح عقائد کے مطابق نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں اور جا بجا اس کی تاکید آئی ہے اور اس کے تارکین پر وعید فرمائی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے، یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک ترین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سورہ البقرہ۔ اور فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔
نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی حفاظت رکھو اور اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ سورہ البقرہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز شان ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ سورہ البقرہ۔ نماز کا متعلقاً ترک کرنا تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ سورہ الماعون۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ہاتھ بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب عاشورہ یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ سورۃ النساء۔ اور فرماتا ہے آقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّیٰ یَأْتِیَکَ الیقین، اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ سورۃ الحجر۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ العنکبوت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیت آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ درکار نہیں ہے۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے، مرنے کے بعد بھی قبر میں ساتھ دے گی، اور کل روز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی اے رب العالمین، یہ تیرا بندہ جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کرتا تھا اور میری بہت قدر کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آقا دو جہاں فخر کائنات احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی، کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے،
مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ تیسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کفار کے درمیان فرق نماز کا ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے چوتھی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ یعنی 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان میں کیے جائیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ 5ویں جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ 6 جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بھی شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں کچھ بھی نہیں بھولا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ 7ویں جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تر عبادتوں میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں کر اتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے وہ ہماری ہی طرح ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ محجن بن ادرئی الاسلامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، واپس آئے تو محجن کو ادھر ہی بیٹھا پایا۔ آپ نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ سن کر محجن نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے ہی نماز پڑھ کے آیا تھا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مسجد میں آئے ہو تو لوگوں کے ساتھ ہی نماز پڑھو، اگرچہ تم نے گھر میں نماز پڑھ لی تھی۔ میں نے یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام سننے والے نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی۔ قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف فرما دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر مجھے بہت افسوس ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو بلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کے عادی اس طرح بن چکے ہیں گویا نماز فرض ہی نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جزو یعنی نماز یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ پس آپ اس حدیث سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے اور دو جہاں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ آپ پہلے جو ہوا سو ہوا، اب جو بھی شخص اس بات کو سنے کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی بشر کو معلوم نہیں، چنانچہ بعض بچپن میں، بعض جوانی میں اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال سے میں جدا ہو کہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔